उस साकिब तो जामिद बाहर अंधेरे में न जाने क्या खोज रही थी। उस हवेली के दरो दीवार से उसे वहशत हो रही थी। चंद दिन पहले ही तो वो कितनी खुश थी। उसकी शादी, उसकी मोहब्बत फरहान से होने वाली थी, मगर फिर उसके बाबा की हादसाई मौत के साथ उसकी सारी खुशियां बिखर गई। आगा ज़ुबैर शाह की आलीशान हवेली बहुत सारी रवायतों में जगरी हुई थी। आगा ज़ुबैर शाह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा आगा हारून शाह और बेटी अलिशबा शाह, फिर मामून शाह। आगा जान का सबसे ज़्यादा प्यार अपने बेटे मामून शाह से था, जो कि गैर मामूली हुस्न का मालिक था और उसके अलावा बहुत ही ज़हीन और समझदार भी। ये नहीं था कि वो दोनों बच्चों से प्यार नहीं करते थे, मगर उसके साथ अनसीयत कुछ अलग थी। मगर उससे एक गलती होगी कि वो इस हवेली की मुंशी की बेटी ज़ेबा से मोहब्बत कर बैठे और आगा ज़ुबैर शाह ने उसके बगैर इन्हें हवेली से निकाल दिया। वो ज़ेबा के साथ कई बार उनके दरवाजे पर आए, मगर उन्होंने माफ़ न किया। एक बार तो मामून शाह अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे मांगने आए, मगर आगा जान ने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इनका बच्चा ज़ाया हो गया और उसके बाद से ज़ेबा को उनसे नफ़रत हो गई। वो नफ़रत उन्होंने उसके दिल में बिठा दी। वो एक तरह से सच्ची भी थी, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया था। वक्त गुजरता चला गया और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी अता फरमाई। बेटी के बाद उन्होंने कभी भी उनसे रब्ता ना किया। वक्त गुजरता चला गया, फिर यूनिवर्सिटी में फ्रेंड फरहान को पसंद करती थी। मामून शाह भी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे और इनका एक छोटा सा अपना एक घर था। दिल में हमेशा से ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी एक बहुत अच्छे घर में ब्याह कर जाए और फिर फरहान से मिलकर उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। फरजाद पाशा, उसी का बेटा फरहान पाशा, करोड़ों का इकलौता वारिस था। यूनिवर्सिटी में ही दोस्ती हुई थी। MBA के बाद फरहान ने रिश्ता भेज दिया। मामून शाह बहुत मुतमईन थे, मगर एक दिन वो बहुत ज़्यादा परेशान से घर में आए। फिर 2 दिन के बाद ही उनसे शाह मीर मिलने आया, जो कि हारून शाह का बड़ा बेटा था। और ज़ेबा को जब इस बात का पता चला तो ज़ेबा उस बात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। फिर वो हर रोज़ उनके घर आने लगा और उसके बाद से ही मामून शाह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। और ज़ेबा ने कहा ये सब परेशानी की वजह शाह मीर शाह है, और ख़ुद भी उस बात का यकीन रखती थी कि इस सब के पीछे वही है, क्योंकि जब से वो शख्स उनके घर आना शुरू हुआ था तब से मामून शाह का दिन रात का चैन खो गया था। फिर एक दिन शाह मीर उनके पास आया और आकर अभी बैठा ही था कि कुछ देर बाद मामून शाह की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और वो खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। मगर चंद दिनों में ही मामून शाह चल बसे। ज़ेबा और उसने अपनी पूरी कोशिश की कि उनका जनाजा यहीं पर पढ़ाया जाए, मगर शाह मीर ने अपनी ज़िद मनवा कर दम लिया। वो लोग 2 दिन पहले मामून शाह की मैयत को लिए इब्राहिम को उठाए थे और पूरा गाँव जैसे सदमे में था। शाह मीर हवेली पर तो गोया क़यामत टूटी थी। आगा शाह झुके हुए कंधों से बैठे रो रहे थे और उसे उस शख्स से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। उन्होंने उसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखना चाहा तो उसने गुस्से से उनका हाथ झटक दिया। फिर शाह मीर शाह ने फरहान को उसकी फैमिली समेत उस घर से जाने को कहा और ये ऐलान कर दिया कि उनका इस घर से कोई रिश्ता नहीं और ना ही अनूशे से, क्योंकि अनूशे सिर्फ़ और सिर्फ शाह मीर की दुल्हन बनेगी। ये सुनकर तो वो जैसे सदमे में आ गई और तब से अब तक वो गुमसुम सी यकटक अंधेरे को ही घूरे जा रही थी और उसके अंदर एक तूफान बरपा था। अनु मेरी जान, कुछ खा लेना। ज़ेबा ने कहा तो वो गहरा सांस भरती उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। मम्मा, पापा क्यों छोड़ कर गए हमें, और हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अब क्या हम यहाँ से निकल नहीं सकते? वो रहानसी होकर बोली तो ज़ेबा उसकी बात पर बेबसी से उसे देखने लगी। मेरी जान, मेरे पास कोई चारा नहीं। शायद फरहान कुछ ना कुछ करे, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो ऐसे तो नहीं बैठेगा। वही उनके साथ मुकाबला कर सकता है। हम तो कमज़ोर हैं। ज़ेबा ने कहा, अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे बहुत भूख लगी है। वो मुंह बसोर कर बोली, अच्छा तुम ऐसा करो, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ज़ेबा ने कहा और फिर उठकर वो बाहर निकल गई। मुंह हाथ धोकर वापस आई तो ज़ेबा सोफे पर बैठी आंसू बहा रही थी। क्या हुआ मम्मा, क्यों रो रही हैं आप? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा है आपसे? उसने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले तो ज़ेबा के रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। मामा, अब मेरा दिल धल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए क्या हुआ है। वो बेबसी भरे लहजे में बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने किचन में गई थी, मगर अलिशबा आ गई और उन्होंने कहा कि ये कोई खाने का वक्त नहीं है और हमारे यहाँ सिर्फ खाना तब ही मिलता है जब सब लोग खाते हैं। उसके बाद जो नहीं खाता वो भूखा ही सोता है। ज़ेबा ने कहा तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं भी देखती हूँ ये कैसे मना करते हैं।
وہ غصے سے بولتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تو زیبا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ پھر وہ غصے سے دندناتی ہوئی باہر آئی تو الشبا ملازمہ سے فریج کو تالا لگانے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے چپٹ کر جا کر ملازمہ سے وہ چابی چھینی تو الشبا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری ماما کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے؟ اور آپ یہاں کی مالکن نہیں پھوپھی جان جو یہاں پر آپ اپنا حکم چلاتے پھر رہی ہیں۔ اجڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں تو اپنے سسرال میں ہی بیٹھنا تھا نا، جیسے میری ماں کو یہاں بٹھایا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اتنی بھی تمیز نہیں کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تائی فیروزہ نے ناک واری بڑے لہجے میں کہا۔ دیکھا آپ نے بھابھی کس طرح بات کر رہی ہے یہ، اور پتہ نہیں شامر کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہے جو اس سے شادی کرے گا۔ کتنے ارمان تھے میرے کہ میری سجل کی شادی ہو میرے شاہو سے۔ الشبا نے کہا۔ آپ اب بھی اپنی سجل کی شادی اس شخص سے کروائیں گی؟ کیونکہ میں تو اس شخص سے نہیں کروں گی۔ وہ شخص آپ کو ہی مبارک، اور وہ آپ کی سجل کو ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ جیسا وہ خود جاہل ویسے ہی آپ کی بیٹی بھی جاہل، دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی۔ وہ ترخ کر بولی اور اندر داخل ہوتے شامل نے اس کے نادر خیالات سن کر ناگواری سے اسے دیکھا جو فریج کھول میں اس نے کھانا نکال رہی تھی۔ الشبا نے اس کے ہاتھ سے چپٹ کر وہ باؤل کھینچا تو وہ غصے سے موڑی اور پھر کچن کا ایک ایک برتن اٹھا کر پٹکنے لگی۔ الشبا اور فیروزہ خوفزدہ سی کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخ رہی تھی۔ پوری حویلی میں جیسے کہرام بڑھپا تھا۔ شاہمیر نے اپنے کف فولڈ کیا اور کچن میں آیا اور اسے بازو سے جکڑ لیا۔ لیو می جنگلی آدمی، وہ چیخی خود کو چھڑوانے لگی۔ آغا جان جو نکاح 40ویں کے بعد ہونا تھا اب وہ نکاح برسوں کو ہی ہوگا۔ اس نے ایک سائڈ پر ہو کر پریشان کھڑے آغا جان کو مخاطب کرتے ہوگا تو وہ چونک گئے۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف فرحان سے محبت کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی۔ وہ چلا کر بولی تو شاہمیر کی کن پٹیاں جیسے سلکنے لگی۔ آئندہ تم نے اس گھٹیا آدمی کا نام بھی لیا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ اس کے جبڑے بھیج کر بولا تو اسے دیکھنے لگی، پھر اسے بازو سے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا اور آ کر بیڈ پر پٹکا، اور زیبا بھی ہانپتی کانپتی اندر آئی اور جلدی سے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اپنی بیٹی سے کہے نکاح کی تیاری کر لے ورنہ فرحان کی لاش اس گھر میں پہنچ جائے گی۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ ارے جا اپنا کام کر، فرحان جس فیملی سے تعلق رکھتا ہے نا اس فیملی کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے تو۔ وہ ترخ کر بولی۔ اچھا تو تمہیں یہ لگتا ہے میں تمہیں شکل سے بیوقوف دکھتا ہوں یا جھوٹا؟ تمہیں شاید میری اور میری فیملی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس گاؤں میں ہماری حکومت چلتی ہے نا، اتنی ہی باہر چلتی ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کوئی بھی کیس بنا پائے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی کچی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں؟ میں نے اس پر حملہ کروایا ہے اور اسے معلوم تک نہیں کہ اس کے پیچھے میں ہوں۔ صرف ایک سبق تھا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں اسے مروا بھی سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تو وہ فق چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے میرے فرحان کو مارا؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ غصے سے بولتی واز پکڑ کر مارنے لگی مگر شامر نے اس کے بازو کو جکڑے واز اس کے ہاتھ سے چھینتے سامنے دیوار پر نہیں مارا اور چھناکی سے وہ واز ٹوٹ گیا۔ آئندہ سے میرے سامنے اس طرح زبان درازی کی تو اس سے زیادہ حشر برا کروں گا۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مردہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ ہچکیوں سے روتی زیبا کی گود میں سر چھپا گئی۔ ماما ہم لوگ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتے، اور اگر نکل بھی گئے تو یہ فرحان کو مروا دے گا، اس نے بابا کو بھی مارا ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ زیبا بھی بے بسی سے رو رہی تھی۔ میں شادی کروں گی اس سے اور اسی کے ساتھ شہر جا کر فرحان سے ملوں گی تاکہ مجھے اس مصیبت سے نکال سکے اور میں بتا سکوں گی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے آنسو صاف کرتے بولی تو زیبا نے متوحش انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں تم ایسا کچھ مت کرنا، یہ شخص اتنا خطرناک ہے، اگر فرحان جیسے آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ تمہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اپنے مون کو کھو دیا ہے، میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی، زیبا نے روتے ہوئے کہا۔ پلیز ماما اس طرح کی بات کر کے مجھے کمزور مت کیجیے، اور آپ جانتی ہیں نا میں ظلم دوسروں پر ہوتا برداشت نہیں کر سکتی، تو خود پر کیسے کر سکتی ہوں؟ میں یہ سب نہیں سہوں گی، میں اسے کڑی سے کڑی سزا دوں گی۔ پلیز ماما آپ مجھے مت روکے۔ وہ زیبا کے ہاتھ تھامتے بولی تھی۔ زیبا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے بہت سنبھل کے کرنا ہوگا میرے بچے، اگر شامر کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ جان سے مار دے گا۔
वो ज़ेबा की बात पर सर असबाब में हला गई। और फिर जुमा के दिन उसका निकाह शामिर से हो गया। निकाह के बाद उसे हल्का फुल्का सा तैयार करके शामिर के कमरे में भेज दिया गया। वो कमरे में आके बेड ग्राउंड से टेक लगाई उसके कमरे का जायज़ा ले रही थी। वो यूं ही बैठे बैठे कब सोई उसे खुद पता न चला। शामिर कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो रही थी। धीरे से चलता उसके पास आया और उसके करीब जाकर उसके चेहरे को देखने लगा। होंठ के ऊपर तिल उसके दिल की अंदर हलचल सी मचा गए थे। वो बेइख्तियार झुका और आहिस्ता से उन लबों को छुआ। तो उसी वक्त उसने हड़बड़ा कर आंखें खोलते जोर से पीछे को धक्का दिया। हिम्मत कैसी है आपको मुझे छूने की? वो गुस्से से बोली। तुम्हें शायद याद नहीं है कि अब से कुछ देर पहले ही मैं तुम्हें छूने का पूरा हक लेकर आया हूँ और तुम मुझे इस हक से रोक नहीं सकती। वो कहते उसके लबों पर झुका और पूरे हक से उसके लबों को अपनी दस्तरस में लेता। उसके गज़ब उस पर गज़ब ढाने लगा। फिर उसने उसके दोनों हाथों को जकड़ कर बेड ग्राउंड से लगाया तो वो नफरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। इंतहाई घटिया इंसान हो। मेरे नज़दीक ऐसा मर्द कहलाने के लायक नहीं होता जो कि औरत के साथ ज़बरदस्ती करता है। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी ज़ुबान और तुम्हारे हाथ बहुत बेलगाम है। अगर मैंने काबू किया तो बहुत तड़पोगी। वो बोला तो उसका हाथ झटक कर उठने लगी कि जब भी शाहमी ने से बेड पर गिराते इसके दोनों बाजू को जगड़ते इस पर झुक गया। छोड़िए मुझे, आप इस तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो तड़प कर खुद को छुड़वाने लगी। पहले प्यार से बोलो फिर छोड़ूंगा। उसकी बात पर वो गुस्से से उसकी जानिब देखने लगी। हरगिज़ नहीं करूँगी, उसने कहा तो दोबारा उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो बुरी तरह उसकी गिरफ्त में मचल रही थी। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सॉरी बोल दो। वो थोड़ा सा सर ऊंचा करके बोला तो गहरे गहरे सांस भरने लगी। कभी नहीं बोलूँगी। वो भी ज़िद्दी और अनापरस्त थी। ओके फिर बुक दो, वो कहता हुआ इस पर छाता चला गया। वो कुछ देर तो मज़ाहमत करती रही, फिर बेदम सी होती उसके रहमो करम पर खुद को छोड़ गई और अपना हक जताकर उसे बाहों में भरता आंखें मूंद गया। उसके अंदर इतनी सख्त नहीं थी कि उससे दूर होकर लेट सकती। वो जो समझ रही थी कि उसे छूने तक नहीं देगी, मगर वो तो उसे अपना हक वसूल कर चुका था। वो अपनी बेबसी पर उसके सीने में चेहरा छुपाए सिसकने लगी। ए माय डियर वाइफ, क्या हुआ? उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला तो उसकी सिसकियां हिचकियों में बदलने लगी और फिर वो सीना जगड़े गहरे गहरे सांस भरने लगी। उसके नाक से खून निकलने लगा था। वो परेशान सा होकर उठ बैठा। फिर उसे याद आया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से उसे अस्थमा अटैक होता था, मगर वक्त के साथ उसे फाका हो जाता था। वो जल्दी से आगा जान के रूम में आया और उनके मेडिकल बॉक्स से नया इन्हेलर निकाल कर वापस लाया तो वो तकलीफ से दोहरी हुई थी। वो जल्दी से पास आकर उसे बाहों में भरते उसके मुंह पर इन्हेलर लगाने लगा, मगर उसका हाथ झटक रही थी। क्या पागलपन है ये? तुम्हारी जान जा सकती है, प्लीज़ सांस लो। तो वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे को होने लगी। उसे ज़बरदस्ती बाहों में जकड़े इन्हेलर मुंह से लगा गया। वो गहरे गहरे सांस भरने लगी। कुछ देर में वो नॉर्मल होकर आंखें मूंद चुकी थी। वो इसका सर यूं अपने सीने से लगाए सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो पुरस्कून होकर सो चुकी थी। उसे तकिए पर सीधा करता उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। वो इसे देखते मासी में खो गया। वो बरसों से आगा जान को मामून चाचू के लिए रोते हुए देखता था। इस घर का बड़ा बेटा था और उसके बाबा तो बरसों पहले ही वफात पा चुके थे। अब तो इसे ये सब संभालना था और जल्दी उस गांव का बड़ा सरकार भी बनने वाला था। मगर वो दिल से चाहता था कि उसके बाबा के बाद चाचा उसके घर के बड़े हों, तो वो इसीलिए उसके गांव के बड़े सरकार बने और उनकी तलाश कई अरसा पहले ही कर चुका था, मगर उनसे मिलने कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन वो उनसे मिलने के लिए उनके घर के सामने पहुंचा, मगर फरहान की गाड़ी से निकलती अनुष्या को देखकर मबहूस सा रह गया और फिर वो उसकी एक झलक देखने के लिए उसके कॉलेज के सामने खड़ा रहता और जैसे ही वो दिखती उसे देखने के बाद वापस पलट आता, मगर मामून से मिलने की क्या वही हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन इसे मालूम हुआ कि फरहान और अनुष्या की मंगनी हो गई है। वो तरह भी उठा था, उसका दिल जैसे उजड़ गया। फिर वो दोबारा उसे देखने नहीं आया, मगर फरहान में इसकी एक अंडर कवर एजेंट दोस्त ने बताया कि इसका बाप खूबसूरत लड़कियां बेचता है और पुलिस उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है, मगर वह सारे सबूत मिटा देता है। वो सुनकर वो शॉक्ड रह गया और वो जो पिछले 3 सालों से मामून शाह से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इनसे मिलने के लिए उनकी अकेडमी में पहुंच गया। वो इसे देखकर गुमसुम से रह गए। कैसे ना पहचानते, वो हूबहू इसके भाई की कॉपी था। वो इसे जल्दी से सीने से लगाए पूट पूट कर रो दिए। आपका दिल नहीं चाहता आप वापस हवेली जाए?
سب لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں جب آپ کہیں نہیں ملے اور بابا اسی غم کو لیے دنیا سے چلے گئے۔ شاہ میر کی بات پر مامون شاہ چونکے۔ بھائی جان نہیں رہے۔ ان کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ میں کئی سالوں سے آپ سے ملنے کی خواہش کرنا چاہتا تھا مگر ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب لازم تھا۔ آپ نے جس سے انوشی کی شادی طے کی ہے وہ شخص بالکل بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے تو بولا تو مامون شاہ چونکے، پھر اس نے ساری بات بتائی تو وہ متوحش انداز میں اسے دیکھنے لگے۔ یہ بات سچی ہے کہ کوئی افواہ نہیں؟ وہ لب پیچ کر بولے، نہیں چاچو، نہیں چاچو، ہمیں انوشی کو ہر حال میں اس شخص سے بچانا ہوگا۔ وہ بولا، تم پختہ ثبوت لاؤ جو کہ میں انوشی کو دکھا سکوں، میں تمہاری بات پر یقین کروں گا، لیکن انوشی نہیں کرے گی۔ وہ بولے تو اس نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ میری بیٹی کسی مصیبت میں تو نہیں نہ پھنس جائے گی، میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری جان بستی ہے اس میں۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور پریشان ہوتی ہے نا تو اس کا سٹریس لیول جب بڑھتا ہے تو اسے استما اٹیک بھی آنے لگتے ہیں۔ وہ بے ربط انداز میں بولتے جا رہے تھے، چاچو پلیز پریشان نہیں ہو، یہ میں ہوں نا، وہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں انوشی کو اس شخص سے محفوظ کر کے دم لوں گا۔ ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا تو وہ کچھ پرسکون ہو گئے۔ اگلے دن جب ان کو گھر ملنے گیا تو زیبا چاچو سے دیکھ کر چونک گئی، مگر انہوں نے اسے مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ انہیں بالکل حق بجانب سمجھتا تھا۔ ان سے ملا تو وہ پھر بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی پریشانی کو زائل کرنے کے لیے روز ان سے ملتا تھا، اور پھر اس کے ایجنٹ دوست نے بتایا کہ فرحان کی 2 منگنیاں ہوئی تھی اور کچھ عرصے بعد اس کی منگیتریں غائب ہو گئی تھی اور ان کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس نے یہ بات جب آ کر مامون شاہ کو بتائی تو ان کی حالت خراب ہو گئی اور سینہ جھگڑے وہ وہیں دوہرے ہو گئے۔ چاچو پلیز ٹینشن مت لیجیے، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مجھ سے وعدہ کرو شاہ میر، تم میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دو گے، تم اس سے شادی کرو گے نا، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ اس کا ہاتھ جکڑے بامشکل بول رہے تھے، چاچو پلیز اس وقت ان باتوں کا وقت نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ انہیں تھامتے ہوئے بولا تو وہ دوہرے ہوتے زمین پر گرتے چلے گئے۔ وہ جلدی سے انہیں اٹھا کر ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے فوراً انہیں ایمرجنسی میں داخل کر لیا، مگر ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا اور مامون شاہ کچھ ہی دیر میں انتقال کر گئے۔ وہ تو جیسے گمسم سا ہو گیا اور پھر انوشا اس کا گریبان پکڑے چلائی، تم قاتل ہو میرے پاپا کے۔ وہ چلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور ارد گرد کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اسے کسی بھی قسم کا صدمہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ مامون شاہ نے بتایا تھا کہ اگر صدمے پہ صدمہ ملے تو اس کو بہت زبردست استما اٹیک آتا ہے، مگر وہ ارادہ کر چکا تھا کہ اسے حویلی لے کر جائے گا اور فرحان سے محفوظ کرے گا۔ یہی طریقہ تھا، یہی اسے اس کے اندر نڈر اور باغی انداز سے محسوس ہوا کہ کہیں وہ غلط قدم نہ اٹھا لے، اس لیے اس نے فوری نکاح کرنے کا سوچا اور کچھ وقت دے کر اپنی محبت اس پر جتانا چاہتا تھا، مگر اس نے اسے اس قدر اکسایا کہ وہ اپنا ضبط کھوتا چلا گیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو کہ ہوش و حواس سے بیگانہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے سبھی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے لیٹتا اس پر اپنا بازو رکھ گیا۔ انوشی کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب لیٹے شاہ میر کو دیکھ اس کے اندر پھر سے غصہ بڑھنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس شخص کو جان سے مار ڈالے جس نے اس کی اجازت کے بنا اس پر اپنا حق جتا دیا۔ اس کے پہلو سے اٹھ کر فریش ہونے چلے گی۔ پھر وہ باہر نکلی تو شاہ میر جاگ چکا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہ میر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ بنا جواب دیے اپنے بال ڈرائی کرنے لگی۔ شاہ میر گہرا سانس بھرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بال رگڑتا شرٹ لیس باہر آیا تو وہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا کہ انوشی تو یک ٹاک اسے دیکھنے لگی۔ شاہ میر اس کی حالت پہ محفوظ ہوتا میرر سے اسے دیکھنے لگا، جو کہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، اپنے شوہر کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا تو سٹ پٹا کر اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ کیا ہوا؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس آتے ہوئے وہ بولا تو وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہاری آنکھیں بہت حسین ہیں، جب تم ایسے دیکھتی ہو نا تو مر مٹنے کو دل کرتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے پیچھے کو ہٹتی ٹیبل سے ٹکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ شاہ میر نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔ وہ اس کی شانوں سے جگڑے تھوڑا سا اوپر ہوئی تو شاہ میر نے کمر پر ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کی سینے سے آ لگی۔ شاہ میر کی گرم سانسیں گردن پہ محسوس کرتے وہ ترک کر اس کے حصار سے نکلنے لگی، مگر شاہ میر کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان،
شاہمیر گہرا سانس بھرتا اسے چھوٹتا پیچھے ہوا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شاہمیر آج کل زمینوں پر کافی زیادہ مصروف تھا۔ رات کو جب وہ لوٹتا تو اس کے آنے سے پہلے ہی وہ سو جاتی تھی۔ صبح جب اٹھتا تو اس سے پہلے ہی اٹھ کر کمرے سے چلی جاتی تھی۔ وہ اس روٹین سے سخت اکتا گیا تھا، اور آغا جان بھی ان کے درمیان یہ دیوار محسوس کر رہے تھے۔ ان کی شادی کو 20 دن ہو گئے تھے، مگر ایک سرد مہری ابھی تک نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے شاہمیر اور اسے ہنی مون جانے کا کہا تو شاہمیر نے بے اختیار دیکھا اور اسے لگا وہ انکمفرٹیبل ہوگی، اس لیے وہ انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیچ میں ہی بول پڑی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کبھی بھی لاہور کے علاوہ کبھی شہر کوئی نہیں دیکھا، تو مجھے گھومنے پھرنے جانا ہے۔ وہ جلدی سے بولی تو شاہمیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پھر 2 دن کے بعد وہ لوگ سوات پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ وہاں کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ سفر کافی لمبا رہا تھا، بائی روڈ تو وہ کافی تھک چکے تھے۔ شاہمیر تو فریش ہونے چلا گیا۔ وہ جلدی سے موبائل نکال کر فرحان کو یہاں پہنچنے کا بتاتی اب زیبا کو کال کر رہی تھی۔ امی، میں فرحان سے مل کر اسے ساری باتیں بتاؤں گی، اور اگر ابھی بھی مجھ سے وہ شادی کے لیے تیار ہوا تو یہاں سے کنزا کے ساتھ بھاگ کر پھر خلا کے پیپر بھیجوں گی۔ وہ اپنا پلان بتانے لگی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کچھ مت کرو اور شاہمیر کو اپنا لو۔ زیبا نے کہا، ہرگز نہیں مما، وہ شخص میرے بابا کا قاتل ہے، میں اسے کبھی نہیں اپناؤں گی۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو زیبا پریشان ہو گئی۔ اوکے ماما، پھر بات کروں گی، وہ بولی اور پھر کال کاٹ دی۔ ضمیر ملامت کر رہا تھا، مگر اسے ضد تھی ایک، اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، تو بس اسی کو پورا کر کے وہ شاہمیر کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اب کس حد تک جا سکتی ہے۔ وہ فریش ہونے کے بعد لنچ کے لیے چلے آئے تھے۔ مجھے نا اپنے ایک دوست سے ملنا ہے، تم آرام کر لو کمرے میں جا کر، شاہمیر نے کہا تو سر اسباب میں ہلا گئی۔ شاہمیر کے جاتے ہی وہ پرس تھامے تیزی سے باہر نکلی اور فرحان سے ملنے پہنچ گئی۔ کنزا بھی وہیں موجود تھی۔ کچھ ہوا سب بتاتی چلی گئی۔ فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کنزا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں چلتی ہوں، اور اپنا کافی کا مگ رکھتے ہوئے بولی، مگر پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر چکرا رہا ہے۔ پھر وہ صوفے پر گرتی چلی گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کوٹری میں تھی۔ پھر قدموں کی چاپ آئی تو وہ جان بوجھ کر بیہوشی کا ٹانگ کرنے لگی۔ اس کا موبائل یہاں سے دور پھینک دینا تھا، کہیں اس کا شوہر نہ پہنچ جائے۔ وہ بڑا شارپ آدمی ہے، حقیقت جان چکا تھا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر لڑکیاں سپلائی کرتا ہوں، اور اس کی ڈیل ہو گئی ہے، اور جس شخص سے کی تھی وہ پچھلے 1 مہینے سے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں سخت پریشان تھا، مگر آگے ہوتی جس کو اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، اسے اتنا معلوم نہیں کہ اس کا اصل محافظ ہے۔ فرحان کہکا لگا کر بولا تو اس کی ارادے جان کر اس کی جیسے روح فنا ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی وہ دوست اور وہ اس کا پیار دونوں ہی دھوکے باز تھے۔ کنزا نے آ کر اس کے زور سے ہلایا تو وہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ پتا تھا تمہیں، چل چکا ہوگا نا کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، تمہیں جانا ہوگا، پھر اس کے بعد تم آگے پیچھے پہنچاتی جاؤ گی، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کنزا بولی تو وہ تنفر بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے شاہ مجھے آ کر مجھے بچا کر لے جائیں گے، وہ ترک کر بولی۔ اچھا، ایسی بات ہے، چلو پکارو پھر اسے، اپنے شاہ کو، اور زور زور سے پکارنا، شاید وہ تمہاری پکار سن کر یہاں پر پہنچ ہی جائے۔ فرحان نے اس کے رخسار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ اپنا چہرہ پیچھے کر گئی۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی نا تو میرے شاہ تمہیں ہاتھ توڑ دیں گے، وہ چیخ کر بولی تو کنزا نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پھر وہ اسے دوبارہ وہاں چھوڑ کر وہاں سے لائٹس آف کر کے نکل گئے۔ وہ خود سے کانپنے لگی۔ پھر وہ سسکیوں سے روتی دل ہی دل میں اپنی بے وقوفی پر خود کو کوس رہی تھی۔ شام سے رات چھا گئی تھی۔ گوپ اندھیرے میں اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ پلیز نکالو مجھے یہاں سے، پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ چلا چلا کر پکار رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے وہ وہاں پر قید رہی اور خود کو کوس رہی تھی۔ شام، پلیز سیو می، وہ اسے پکار رہی تھی، جو کہ اسے اپنے سب سے بڑا دشمن لگتا تھا۔ پھر قدموں کی آہٹ سنائی تھی اور دروازہ کھولتے ہی وہ مکروا چہرہ تنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف پڑا تو اپنی ٹانگیں سمیٹتی پیچھے ہوئی اور یہاں تک کہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ بیبی، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، الوداع میری جان، وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا، اور پھر اس کے چہرے پر سپرے کر کے اسے کندھے پر اٹھائے باہر نکل گیا۔ اور شاہمیر دوست سے مل کر واپس آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ریسیپشن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے نکلنے کے فوراً بعد وہ چلی گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کا فون ملانے لگا، مگر وہ بھی آف جا رہا تھا۔
اور ایجنٹ کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ فرحان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ یہاں پر آیا ہے، اور وہ ایجنٹ بھی 2 گھنٹے پہلے وہاں پہنچا تھا کیونکہ آج رات ڈیل ہونی تھی۔ وہ لوگ ان کے خفیہ اڈے پر پہنچ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دروازہ کھلا اور فرحان باہر نکلا، اور اس کے کندھے پر بے ہوش انوشے کو دیکھ شاہ مٹھیاں بھیج گیا۔ پھر پولیس کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیر چکے تھے اور ایجنٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، اور فرحان جیسے ہی انوشے کو گاڑی میں ڈال کر مڑا تو پیچھے کھڑے شاہ اور ایجنٹ کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ شاہ نے اسے گریبان سے پکڑتے زمین پر گرایا اور اسے پیٹنے لگا۔ شاہ، تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، میڈیا آ جائے گا۔ ایجنٹ نے کہا تو وہ انوشے کو گود میں اٹھائے گاڑی کی جانے پڑا، اور وہ وہاں سے اپنے سوات والے گھر میں آیا۔ پھر اس کا ناک منہ دبایا، وہ گہرا سانس بھرتی کھانستی ہوئی دوہری ہو گئی۔ وہ اس کی پیٹھ کو مسلنے لگا۔ وہ سیدھی ہوئی اور پھر شاہ کو دیکھا تو اس کے گلے لگ کر رو دی۔ وہ سر تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ پھر وہ دور ہوئی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور انوشے تو اس کو یوں چپ چاپ چلے جانے پر پریشان ہو گئی تھی۔ اگلے دن صبح منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئی تو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ ناشتہ کرتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر پتھریلے تاثرات تھے۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ لوگ نکل گئے، اور شام تک وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر آتے ہی وہ کہیں باہر نکل گیا، اور وہ اس کے انتظار میں سامنے لگے وال کلاک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ اسے لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ افسردہ سے باہر نکلی تو سجل نے اسے کھانا دے رہی تھی۔ وہ سلام کرتی اس کے پاس چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں کھانا دے دوں گی شامر کو، اور ویسے بھی شامر کو کھانا ہمیشہ میں ہی دیتی تھی، آج کے بعد مت دینا، ان کی بیوی ہے اور میں دے دیا کروں گی، اور ساتھ ہی کھا لیا کروں گی۔ وہ کہتے اس کی پلیٹ سے کھانے لگی تو اپنا ہاتھ روک گیا۔ سجل، میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں بھیج دینا۔ وہ ہاتھ کھینچ کر بولا تو اس کی بے رخی پر کٹ گئی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو سجل سے جلدی سے چائے بنانے لگی۔ میں اپنے شوہر کے کام خود اپنے ہاتھ سے کروں گی۔ تمہاری ماں اور تم جس ارادے سے شام کے آس پاس گھوم رہے ہو نا، اس سے باز آ جاؤ۔ شام صرف میرے ہیں۔ وہ ترک کر بولی تو سجل نے استضاعیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا ہوا تم دونوں کے بیچ کہ ایک ہفتے کے لیے گئے مگر 2 دن میں ہی لوٹ آئے؟ اور شاہمیر کا موڈ بھی بہت خراب ہے اور تم سے بات بھی نہیں کر رہا۔ پہلے تو تم بات نہیں کرتی تھی۔ سجل طنزی انداز میں بولا تو وہ پوچھا تو وہ غصے سے اس کی طرف مڑی۔ ہمارے بیچ کیا ہے کیا نہیں، اس بات کی تمہیں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ چائے روٹی اس طرح کے کام کر کے تم اسے اپنی طرف مائل کر لو گی، یہ چیز ذہن سے نکال دو۔ میری قربت میں وہ سب بھول جاتا ہے۔ وہ چبا چبا کر بولی تو سجل کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے شاہمیر کے چالیے چائے بنائی اور لے کر کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر نیم دراز سگریٹ سے دل جلا رہا تھا۔ وہ پاس آئی اور پورے حق سے اس کے لبوں کو بیچ سگریٹ نکال کر ایش ٹرے میں مسلا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ غصے سے بولا تو مسکراتی اس کی طرف بڑھی اور چائے کا مگ بڑھا گئی۔ شاہمیر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا تو مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گرم چائے شاہمیر کے سینے کو جلسا گئی۔ آئی ایم سو سوری، وہ ہڑبڑا کر بھولتی اس کی شرٹ سے بٹن کھولتی پھونک مارنے لگی۔ پھر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اپنے لب اس کے سینے پر رکھ گئی۔ وہ اس کی حرکت پر مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس سرور کا مزہ لینے لگا اور پھر ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتا رخ پھیر گیا۔ وہ جلدی سے اسے پیچھے سے ہگ کر گئی۔ مجھ سے آپ کی یہ رخی صحیح نہیں جا رہی، میں بہت پیار کرتی ہوں، وہ مدہوش لہجے میں بولی۔ شاہ اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب گیا۔ دور رہو مجھ سے، تمہاری قربت مجھے وحشت میں مبتلا کر رہی ہے۔ میں یہ سوچ سوچ کے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ غصے سے بولا۔ آپ کو پورا حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ جس طرح مرضی سلوک کریں، مجھ پر چلائیں، میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ میں واقعی غلطی تھی، میں بہت گناہ کیا ہے۔ میں صرف اس سے ملنے نہیں گئی تھی، میں تو اس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا بھی پلان بنایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے بولتی جا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے سن رہا تھا۔ وہ بال چھوڑتا نفی میں سر ہلاتا نتال سا ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ پلیز، آپ کو مجھے ڈانٹنا ہے ڈانٹیے مگر خود کو اذیت مت دے، وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولی تو شاہمیر نے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی تمہارے علاوہ، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے نکاح میں رہتے ہوئے تم نے یہ سب کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کر بڑے لہجے میں بولتا اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکل گیا
वो साकित तो जामिद बैठी थी। फिर वो हर रोज़ सुबह सुबह निकल जाता और रात काफ़ी लेट आता था। उसकी रूटीन पर वो बेचैन हो गई थी। आज वो जल्दी आया तो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो आते ही माथा मसलता हुआ सोफे पर लेट गया। शाम, आपकी तबीयत ठीक है? मैं यहीं ठीक हूँ, वो बोझल लहजे में बोला। प्लीज़ शाम, बस कर देना। आपको मुझे सज़ा देनी है तो दीजिए, मुझे अपनी बेरुखी से मत मारिए और ख़ुद को मस्त अजियत दीजिए। वो बोली तो उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। ऐसी बात है ना, तो चलो एक काम करो, साबित करो कि तुम्हें बेहोशी के आलम में उस शख्स ने छुआ नहीं है। मेरी तकलीफ दूर करना चाहती हो ना, तो करो, साबित करो कि उस मर्द ने छुआ नहीं है। मैं ये सोच सोच कर मर जाता हूँ कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द ने छुआ है। वो गुस्से से बोला तो वो हिचकियों से रोने लगी। सॉरी, आप ठीक कह रहे हैं, अब आप सज़ा दीजिए, वो नम लहजे में बोली। फिक्र मत करो, सज़ा ज़रूर दूंगा। मैं शादी करूंगा और तुम्हें आज़ादी चाहिए थी ना मुझसे, इस रिश्ते को मजबूरी की वजह से निभा रही थी। तुम इस शख्स की मोहब्बत में भाग रही थी ना, अब सब ख़त्म होगा। वो तलख लहजे में बोला। ऐसी बात नहीं थी, उसके लिए भाग नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाबा की वफ़ात में आपका हाथ है, इसलिए मैं नफ़रत में कदम उठाया। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं कर सकता। मैं हर दिन खुद को पूछता हूँ कि मैंने सजल को छोड़कर तुम्हें चुना। काश तुमसे शादी करने का फ़ैसला कभी ना करता। काश मैंने कभी तुमसे मोहब्बत ना की होती। वो इसकी बात पर बेयकीनी से उसे देखने लगी। आप इस तरह मुझे सजल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सही कहा तुमने, तुम्हारा और इसका क्या मुकाबला। तुम तो इसके एक नाखून के बराबर नहीं हो। वो इतनी सलीका शुआर और पाक दामन है और तुम बेहया और बेशरम हो। वो तलख लहजे में बोला तो उसने तरफ कर उसे देखा। तो आपके नज़दीक पाक दामन मैं नहीं हूँ? वो नम लहजे में बोली थी। तुम मुझसे इसका जवाब क्यों जानना चाहती हो? तुम खुद से क्यों नहीं पूछती कि जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें पाक दामन कहूँ? हमारे यहाँ किसी लड़की ने ये सब किया होता ना, तो उसे जान से मार दिया जाता। वो तलख लहजे में बोला। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जो कि इस ख़ानदान की लड़कियों के साथ होता है, ये सब करने पर वही सलूक मेरे साथ होना चाहिए। जाइए, जाकर सबको बताइए कि मैंने आपके निकाह में होते हुए किसी और मर्द के साथ भागने की कोशिश की थी। वो तरफ कर बोली तो बाहर खड़ी सजल की आंखें चमक उठी थी। वो कुछ देर उसे रोते देखते रहा और फिर सर झुटक कर बाहर निकल गया। फिर वो शहर में किसी डील के लिए चला गया और पीछे से सजल ने सारी बातें अलिशवा को बताई और अलिशवा ने पूरी हवेली में बात फैला दी और बात निकलती निकलती हवेली से बाहर निकल गई थी और इस गाँव के असूल के मुताबिक इसलिए पंचायत लगाएगी। और चादर में लिपटी वो वहाँ खड़ी थी और आगा जान और ज़ेबा सर झुकाए वो रो रहे थे। क्या तुम पर लगा हुआ इल्ज़ाम सच है? अगर झूठ है तो इस बारे में सबूत दो। एक शख्स ने कहा। जो कुछ भी सुना उसका एक एक लफ्ज़ सच है। आप मुझे जान से मार दीजिए, वो खोए खोए लहजे में बोली तो आगा जान ने कर्ब से आंखें मींच ली। शामिर अभी अभी हवेली पहुंचा था और उससे सारी बात पता चली तो वो भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा। आगा जान, इस गांव में जिस लड़की ने भी कोई बदफाली की है तो उसे कारी से कारी सजा दी है। आपकी पोती ने शादीशुदा होते किसी गैर मर्द के साथ भागने की कोशिश की है तो उसको भी वही सजा दी जाएगी, बल्कि उससे बदतर। वो शख्स बोला तो शामिर ने बेयकीनी से उसे देखा, जो कि किसी बेजान मूरत की मानित खड़ी थी। आप लोग होते कौन हैं ये फैसला करने वाले? और किसने कहा कि मेरी बीवी ने कोई गलत काम किया है? मैं गवाही देता हूँ कि मेरी बीवी पाक दामन है। वो चीख कर बोला तो वो सर उठाकर उसे बेयकीनी से देखने लगी। लेकिन बेटे, हम तक ये बात पहुँची है, वो घबरा कर बोला। दिमाग ख़राब है आप लोगों का। मतलब आप किसी की भी बात का यकीन कर लेंगे। सजल की और मेरी शादी होने वाली थी मगर हो नहीं पाई, इसलिए सजल ने इंतकाम किया है। वो इसे शायद सुनने में गलती हुई थी। ये आप सब ने बिल्कुल ठीक किया। वो इस गाँव के अनकरीब बनने वाले बड़े सरकार यानी मेरी बीवी है और मेरी बीवी को आप इस तरह बीच चौराहे में खड़ा किया हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शामिर ने गुस्से से कहा, फिर उसका हाथ पकड़े वो हजूम से बाहर ले गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? कैसे कर सकती हो तुम ये सब? क्यों बचाया आपने मुझे? आपके नज़दीक तो मेरा किरदार मशकूक है, तो फिर क्यों क्यों नहीं सजा देती मुझे? वो इसके पूछने पर रोते हुए बोली। हद होती है, अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लेती। हर वक्त हर पल तुम जज्बाती फैसले लेती हो। वो तलख लहजे में बोला तो वो सर झुकाए मजीद शिद्दत से रो दी। वो लब खींच कर कुछ देर तक उसे देखता रहा।
پھر اندر داخل ہوتی سجل کی طرف مڑا۔ آئندہ سے اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بولا نہیں دہاڑا تھا اور سجل نے سہم کر اسے دیکھا۔ میں تو بس یہ چاہ رہی تھی کہ آپ اس لڑکی کے جنگل سے نکل آئیں، کیونکہ یہ بالکل بھی آپ کے قابل نہیں۔ سجل گڑبڑائی۔ تو کون ہے میرے قابل؟ تم، جس نے خاندان کی ایک بات کو پورے گاؤں میں پھیلا دیا۔ وہ تو اس حویلی کے اصولوں کے متعلق نہیں جانتی، مگر تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ پھر تم نے یہ سب کیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ سب، اور یہ گھٹیا لڑکی۔ سجل نے تیز لہجے میں کہا، شٹ اپ، یہ میری بیوی ہے اور تم زبان قابو میں رکھو۔ اور ہاں، اس کا رشتہ جو آیا نا پھوپھی جان، اس کے لیے ہاں بول دیجیے۔ وہ سرد لہجے میں بولا، پھر انوشے کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں ہی آتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑتے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ بیوہ ہوگی ہو کیا جو یوں ماتم کر رہی ہو؟ وہ دہارات اس نے تڑپ کر اپنا سر اٹھایا تو شامر کا دل ان حسین کانچ سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا، اور پھر ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھے وہ واش روم کی جانب آ گئی۔ تو وہ پریشان سا ہو کر اس کے پیچھے لپکا تو واش بیسن پر وہ جھکی ہوئی کیا کر رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پیچھے آ کر اس کی کمر کو مسلتے ہوئے بولا تو محض سر اس بات میں ہلا گئی۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ وہ سر چٹک کر بولا اور اپنا موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوجھل قدموں کے ساتھ زیبا کمرے میں آئی تو وہ نماز پڑھ کر تسبیحات کر رہی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ماما، سر میں بہت درد ہو رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے دہاڑے مار مار کر رو۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ کیوں میری جان؟ شامر سے ناراضگی ختم نہیں ہوئی کیا؟ زیبا کے سوال پر اس کے پلکوں پر اٹکے آنسو رخسار پر بہنے لگے۔ کیا ہو گیا میرے بچے؟ کتنا غلط سمجھتی رہی ہوں میں جنہیں اپنے بابا کی موت کی وجہ سمجھ رہی تھی، وہ شخص تو میرا محافظ نکلا۔ میں سوچ سوچ کر کانپ جاتی ہوں۔ اگر شامر میری زندگی میں نہ آئے ہوتے تو نہ جانے آج میں کہاں ہوتی۔ فرحان نے مجھے نہ جانے کہاں بھیج دیا ہوتا۔ اپنی بیوقوفیوں کو یاد کر کے میں صرف رو سکتی ہوں، اگر کچھ بھی نہیں اور کچھ کر سکتی۔ شامر نے میرے بابا کی خواہش پر ہی شادی کر لی۔ کاش کہیں سے بابا آ جائے اور انہیں کہہ دے کہ ان کی بیوی ویسے ہی ان سے محبت کرے جیسے وہ کرتے تھے۔ میری زندگی میں سکون آ جائے۔ مجھ سے ان کی یہ بے رخی نہیں سہی جاتی ماما۔ فرحان کے ساتھ تو میں سمجھتی تھی کہ میری طرف ذہنی ہم آہنگی ہے اور مجھے لگتا تھا ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور اگر بچھڑنے کا خیال بھی آتا تھا تو دل تڑپتا نہیں تھا۔ مگر شامر سے بچھڑنے کی خیال سے میری روح کانپ جاتی ہے ماما۔ وہ زیبا کی گود میں لیٹی اپنے دل کی بات کر رہی تھی اور باہر کھڑا شامر آسودہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کھانا کھانے کے بعد باہر آئی، مگر کھانے کی خوشبو سے اس کے ابکائیاں آنے لگی تھی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ آغا جان نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ کہاں ٹھیک ہے، یہ صبح سے وامٹنگ کر رہی ہے۔ شامر نے سر چٹک کر کہا۔ کیا الٹی آ رہی ہے؟ فیروزہ نے پوچھتے ہوئے چکن کا سالن پاس کیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے اٹھی، مگر سر گھوما اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ جب ہوش آیا تو فیروزہ کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اور سب لوگ اس کے پاس ہی تھے۔ شامر اس کے تکیے کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دوسری سائڈ پر زیبا تھی۔ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو، ڈاکٹر نے کہا تو اس نے جلدی سے شامر کو دیکھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ وہاں پر لیٹی رہی اور اس کے بعد فیروزہ نے شامر سے کہا کہ اسے کمرے میں لے آئے۔ وہ کمرے میں لایا اور اسے احتیاط پر بیڈ پر لٹاتے میڈیسن دینے لگا۔ آپ خوش ہیں شامر؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں میری جان، خوش نہیں ہونا چاہیے مجھے؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ اس کے جواب پر نم لہجے میں پوچھنے لگی۔ ناراضگی تو کب سے ختم ہو گئی تھی، بس تھوڑا سا نخرہ دکھا رہا تھا، اور آج سوچا تھا کہ اپنی سہاگ رات پھر سے مناؤں گا، مگر دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اب بیبی کے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ شامر سرد آہ بھر کر بولا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، میں ایسے بھی ارمان پورے کر سکتی ہوں، وہ کہتے ساتھ اٹھ کر اس کے گلے میں باہر ڈال گئی۔ ریئلی یو مین کسز وغیرہ؟ لیکن اس کے بعد سے تمہارا سانس اکھڑ گیا تو؟ وہ سر کھجا کر بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ تو میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی نا، اسی لیے ایسا ہوا تھا، مگر جب میں سٹریس میں نہیں ہوتی تو پھر کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ وہ اس کے رخسار پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو شامر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے قریب ہو کر اس کی لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وہ ایک دم سے اس کو دھکا دیتی پیچھے ہٹا کر منہ پر ہاتھ رکھے واش روم کی جانب بڑھی، اور شامر منہ کھولے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ باہر نکلی تو شامر اس کے پاس آیا تو بدک کر پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے،
آپ نے جو پرفیوم لگایا نا اس کی اسمیل چڑھ رہی ہے مجھے، اور میرے بیبی کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ منہ پسور کر بولی تو شامر سرد آہ بھرتا بیڈ پر گرنے سے انداز میں لیٹ گیا۔ مطلب مجھے پرفیوم لگانا چھوڑنا ہوگا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تو وہ زور زور سے سر اسباب میں ہلا گئی۔ اوکے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور ہاں، سونا بالکل نہیں، آج تم میری باہوں میں سوگی۔ بولتا وہ واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا تو فیروزہ اسے دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی اور رونے والی ہوئی تھی۔ وہ روتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اچھا شامی بیٹا، اسے دودھ کی یاد سے پلا دینا، بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، فیروزہ نے کہا اور وہ باہر نکل گئی۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس آیا تو وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا تو اس کے پاس ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ شام، ایک بات کہوں؟ سو کہو میری جان۔ آپ مجھے دودھ پینے کا مت کہنا پلیز۔ وہ منہ لٹکا کر بولی۔ اچھا، امی سے مار پڑواؤ گی کیا مجھے؟ میں نہیں مار کھا سکتا، بڑے سرکار بننے والا ہوں۔ شامر نے کہا تو وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے رونے پر سٹ پٹا کر بولا۔ پہلے آپ فائدہ کیجئے کہ آپ مجھے بالکل بھی دودھ کا پینے کا نہیں کہیں گے، اور تائی اماں جو بھی دودھ لائیں گی نا وہ آپ پی لینا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے میرے لیے میری جان؟ تم پر جان بھی قربان، لیکن اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہوگا نا۔ تو دودھ پینا تو لازمی ہے، کوئی جان نہیں ہوں میں آپ کی، اگر میں آپ کی جان ہوتی تو اس طرح مجھ پر ظلم نہ ڈھا رہے ہوتے۔ بات بھی مت کرنا مجھ سے، اور پاس تو بالکل مت آنا۔ وہ غصے سے بولتی رخ پھیر کر لیٹ گئی، اور وہ ہونک بنا اس کا رویہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ جبھی اس کے چھوٹے بھائی کا میسج آیا۔ ایک وجود کو اپنے اندر رکھنا آسان نہیں ہوتا، اور عورت اس حال میں پل پل روپ بدلتی ہے، یعنی کہ موڈ سوئنگ ہوتا ہے، کبھی روئے گی، کبھی ہنسے گی، کبھی کاٹ کھائے گی، تو کبھی پسندیدہ چیز کو ناپسند کرے گی، اور کبھی ناپسندیدہ کو پسند۔ سو ڈرنا نہیں بھیا، مجھ پہ یہ بیت چکی ہے۔ بیسٹ آف لک، گڈ نائٹ۔ وہ میسج پڑھ کے بے اختیار مسکراتے اس کو بازو سے کھینچ کر اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ چھوڑیے مجھے، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آئی ایم سوری میری جان، اور ہاں، تمہیں دودھ نہیں پینا نا، کوئی بات نہیں۔ سچ؟ اس کی بات کے جواب میں وہ چلا کر بولی۔ ہاں بالکل، ملک شیک پی لیا کرنا۔ وہ اطمینان سے بولا تو اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر وہ اسے خود میں بھینچ گیا، مگر اس میں بھی نرمی تھی، بس وہ مزاحمت بہت کمزور کر رہی تھی۔ جس نے بتایا تھا کہ وہ اس کے حصار میں رہنا چاہتی ہے،